बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद साहब और एजाज़ भाई साहब। नाजरीन, आज का दिन आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में बड़ा मसरूफ़ दिन था। गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की हदायत पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें दो वज़रा जो अहम वज़रा हैं, एक वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर जनाब इंजीनियर मीर मुकाम साहब और उनके साथ जनाब तारक फजल साहब जो पार्लिमानी अमूर के वफाकी वज़ीर हैं, इनको मुज़फ़्फ़राबाद जाने की हदायत की और उन्हें हदायत की गई कि वो जाकर वहाँ जो हुकूमत की कमेटी है उससे भी मिले और जो अवामी एक्शन कमेटी की नुमाइंदा कमेटी है उसके साथ भी मुलाकात करें और फिर बैठकर मुज़ाकरात से जो कॉल है 29 सितंबर वाली उसका हल निकाला जाए। आज ये दोनों साहिबान मुज़फ़्फ़राबाद गए और अवामी एक्शन कमेटी ने भी तीनों डिवीज़न से तीन नुमाइंदे उन्होंने इकट्ठे किए और ये कमेटी बनी अवामी एक्शन कमेटी की। और हुकूमत की तरफ से फैसल राठौर की सरबराही में कमेटी बनी, जिसमें 3 वज़रा शामिल किए गए, जिनमें एक ज़फ़र इकबाल मलिक साहब थे, एक कासिम मजीद थे और एक अमर इल्ताफ़ थे। अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ज़फ़र इकबाल मलिक पर तनकीद की गई, एतराज़ किया गया कि इनका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं रहा। इसके अलावा जो 11 मई 2024 को रियां के मुकाम पर तनाज़ा हुआ था पुलिस के साथ मार्च का, जो शुरका थे मार्च के उनका, उसमें अवामी एक्शन कमेटी वालों का ख्याल था कि ये ज़फ़र मलिक की हदायत पर उनके लोगों ने हमला किया था पहले मार्च के ऊपर और फिर रद्द-ए-अमल में पुलिस पर हमला हुआ था। तो उस वजह से उन्होंने एतराज़ किया कि ये लोग शामिल नहीं हो सकते। जब ज़फ़र इकबाल मलिक को इस कमेटी से निकाला गया तो अमर इल्ताफ़ और कासिम मजीद भी इसमें शामिल नहीं हुए। उसके बाद दोनों कमेटियों के दरमियान वफाकी वज़रा की मौजूदगी में और IGO चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में मुज़ाकरात हुए। अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ ये था कि जो 8 दिसंबर 2024 को हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने और उनकी जो कमेटी थी वज़रा की, उन्होंने जिन मुतालबात पर हाँ की थी, जो मुतालबात मान लिए थे, उन पर अमल दरामद किया जाए, उसके बाद हम मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। जबकि हुकूमती कमेटी का मौक़िफ़ ये था, उनका मुतालबा ये था कि सबसे पहले अवामी एक्शन कमेटी 29 सितंबर की कॉल को वापस ले और हम करेंगे। इस पर डेड लॉक रहा, लेकिन आखिर में हुकूमती कमेटी ने घुटने टेक दिए और वफाकी वज़रा का भी दबाव था हुकूमत के ऊपर के इस इन मामलात को डील करें, इनको तय करें। तो फिर हुकूमत ने उनकी बात मानते हुए 8 दिसंबर के जो माहदे पे की शिकत तय हुई थी उस पर अमल दरामद का उन्होंने इत्तफ़ाक़ कर लिया, रजामंद हो गए वो। अब इसका अगला मरला भी होगा मुज़ाकरात का और 29 सितंबर की कॉल के हवाले से और जो उनका 38 नुकात का चार्टर ऑफ डिमांड है उसके ऊपर भी बातचीत होगी। इसके अलावा नाजरीन हम बात करेंगे कि इनवारुल हक ने, वज़ीर-ए-आज़म चौधरी इनवारुल हक ने एक साइफ़र कहानी गढ़ी थी इस अवामी एक्शन कमेटी की कॉल को नाकाम बनाने के लिए। अब इस बयानिए के बाद जब अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे, जिन पर ये इल्ज़ाम था कि वो भारत के जो है फंडिड हैं, भारत के एजेंट हैं, उनके साथ जब वफाकी वज़रा बैठे, जब IG चीफ सेक्रेटरी बैठे और जब हुकूमती कमेटी बैठी तो वो साइफ़र कहानी दम तोड़ गई। उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि कल 25 सितंबर को इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद 2000 इस्लामाबाद पुलिस की जो है ना नफरी जाएगी। अब उस नोटिफिकेशन पे अमल दरामद होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा कफ़ील साहब। राजा कफ़ील साहब, सबसे पहले तो हम आते हैं ये जो इस्लामाबाद पुलिस का 2000 नफरी भेजने का नोटिफिकेशन था, इसमें मुख्तलिफ अफसरान भी थे, एहलकारवान भी थे, तो क्या अब ये लोग जाएंगे? आप क्या समझते हैं, इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया जाएगा? डॉक्टर साहब, पहली बात यह है कि जो आज़ाद कश्मीर मुतनाज़ा इलाक़ा है और जब भी कोई इस्लामाबाद से फ़ोर्स जाएगी तो तभी जाएगी कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत उसकी दरख्वास्त करेगी। अभी तो हमने पिछले हफ्ते भी जब हमने ये खबर ब्रेक हुई थी तो उस टाइम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने इसकी वजाहत नहीं की और ना इसकी तरदीद की और ना इसकी हमायत की। और जब कल जब रात को ये इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक जो सर्कुलर जारी हुआ कि उसमें जो 2000 एहलकारों के लिए बसें और जो ट्रांसपोर्टेशन या जो ज़रूरी जितना सामान था और उनके मुतल्लिक़ा जो ज़िम्मेदार मतलब जो लोग हैं उनकी ड्यूटियाँ लगाएगी। और इस नोटिफिकेशन के बाद भी जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इसकी वजाहत नहीं की है कि हुकूमत ने ये मांगे हैं या नहीं मांगे। आपको याद हो कि इसी नोटिफिकेशन की बुनियाद पर जो मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली का इजलास हुआ था उसमें हुसैन इब्राहिम साहब ने इसके ऊपर सख्त मुखालफत की थी और जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं जो EPC में शामिल भी थे उन्होंने इसका इनकार किया कि ये जो इससे पहले भी गलतफहमी हुई और अगर कि इस तरह खुदा न खास्ता जब कोई अगर दोबारा भी कोई अटैम्प्ट की जाती इससे
یعنی مطلب جو ہے نا اس سے غلط اثر جائے گا. اور جو اسلام آباد میں آل پارٹی کانفرنس ہوئی یا جو انڈین سافر کا ڈرامہ جو وزیر اعظم صاحب نے لایا ہے اسلام آباد میں, تو اس سارے یعنی صورت حال میں ان حکومتی اتحادیوں کو میں نے کہا شاہ غلام قادر سے پوچھا تھا کہ وزیر اعظم نے اپنے کسی حکومتی اتحادی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ ان کو کوئی اسلام آباد سے رینجرز یا کوئی اسلام آباد پولیس یا مزید کوئی لوگ ان کو چاہیے, یعنی یہ انہوں نے اپنے کسی کو نہیں بتایا. لیکن درخواست کی ہوئی تھی. ہاں درخواست نہیں, یہ پھر ظاہر ہے یہ ایسے تو نہیں جا سکتی. یعنی اسلام آباد سے کوئی رینجرز کا کوئی جو یعنی پیراملٹری فورسز ہے اسلام آباد پولیس, یہ تو اسلام آباد پولیس جا رہی ہے نا, تو وہ نہیں جا سکتی جب تک آزاد کشمیر حکومت اس کی ڈیمانڈ نہ کرے. تو ظاہر ہے اس ٹائم جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں, ظاہر ہے جو وزیر اعظم صاحب کی جو اس یعنی 27 ماہ کی پالیسی کی وجہ سے آزاد کشمیر جو ایسے حالات ہیں, ظاہر ہے اس حالات میں امن و امان قائم رکھنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور ظاہر ہے عوامی ایکشن کمیٹی نے یعنی 29 ستمبر کو جو لاک ڈاؤن کی اعلان کر رکھا ہے, ظاہر ہے اس دوران بھی ظاہر ہے یہ ایسے یعنی حکومت کی ذمہ داری ہے, تو ظاہر اس کی شاید حکومت بہتر سمجھا ہوگا کہ ظاہر امن و امان نتیجہ قائم رکھا جائے. لیکن اب یعنی بڑا سوال آئے گا کہ اس ٹائم جب مظفر آباد میں مذاکرات جاری ہیں تو کیا ان مذاکرات کے بعد بھی یا اس میں سے کامیاب ہوتے نہ کبھی ابھی تو اتنا یہ کامیاب ہو گئے ہیں, تو کیا اس کے بعد یہ جائے گی, ظاہر اس کے اوپر اخراجات ہوں گے. اور یہ جو 2000 نفوس پر جو مشتمل یہ جو اسلام آباد پولیس ہوگی, اس کے سارے اخراجات آزاد کشمیر حکومت نے ڈبل ادا کر رہے ہیں. یعنی جو اسلام آباد پولیس کی سیلری وہ اس کی زیادہ ہے, اس کے یعنی الاؤنس زیادہ جاتے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب بھی کوئی فورس موو کرتے ہیں اس کو فالتو وظیفہ دیا جاتا ہے, اس کا جو حالت ہے جو جتنا خرچہ ہوگا اس کا ہوا اس میں سے 20 کروڑ آئے, 15 کروڑ آئے, 10 کروڑ آئے, 1 لاکھ روپے آئے, وہ سارے کے سارے آزاد کشمیر کے خزانے آزاد کشمیر بجٹ سے دیا جائے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, جس طرح انہوں نے بات کی کہ فورسز جائے گی یا نہیں جائے گی, اس کے اوپر اگر فورسز جاتی ہیں تو آزاد کشمیر حکومت کو اس کا انتظام سارا کرنا پڑے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, جو پورے آزاد کشمیر میں اس وقت ایک آگ لگی ہوئی تھی اور آج تھوڑا سا چھڑکاؤ ہوا پانی کا جب حکومت نے یہ مطالبات 8 دسمبر والے ان پہ عمل درآمد پر اتفاق کیا, تو کل اگر یہ فورسز جانا شروع ہو گئیں تو اس آگ کے اوپر مزید پٹرول نہیں چھڑکا جائے گا؟ نہیں راٹھور صاحب, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے. دیکھیں نا, جہاں بھی اس طرح کی صورتحال ہنگامی پیدا ہوتی ہے تو کوئی صوبہ بھی ظاہر ہے دوسرے صوبے سے ڈیمانڈ کر کے وہ اضافی فورس منگوا سکتا ہے, اور یہ میجرمنٹ ہے. جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس نہیں کوئی بالکل نہیں پڑے گا. جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ABCD 4 انہوں نے فیز طے کیے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں میجرمنٹ کہ پہلا فیز ناکام ہوتا ہے, دوسرے میں کیا کرنا ہے. اسی طرح ذرا حکومت نے بھی اپنے میجرمنٹ لینے ہیں, اور آزاد کشمیر انسٹالیشن ہیں, مختلف تنصیبات ہیں, آزاد کشمیر کے بعد نفری تھوڑی ہے. یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو مذاکرات سے حوصلہ افزا پیش رفت کی اطلاعات آ رہی ہیں, عین ممکن ہے کہ ویسے تو روٹین کے تحت کل انہوں نے یہاں سے اسلام آباد سے مظفر آباد کی طرف موو کرنا ہے, لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کل تک انتظار کریں, اس لیے کہ مذاکرات یہ جو آج شروع ہوئے یہ کل بھی جاری رہے گا. یہ کل بھی جاری رہے گا, اور بہت زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ اللہ کرے ہم سارے دعا گو بھی ہیں, اور توقعات بھی پیدا ہو گئی ہیں کہ کل تک ہو سکتا ہے ایک اور جو سیشن ہوگا اس میں یہ چیزیں کچھ سیٹلمنٹ ہو جائیں اور ان کی روانگی رک جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ بلانے والی بات جو آپ کہہ رہے تھے کفیل صاحب, تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کوئی ایک صوبہ یا ایک وفاق اگر کسی صوبے میں اپنی اضافی نفری بھیجتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ پر ہی بھیجتا ہے, اور وہ ڈیمانڈ جب وہ کرے گا تو بھجوائے گی, اور اس کے سارے خرچے اخراجات, اس کی موبلائزیشن چارجز, ان کے TADA, ان کی ساری تنخواہیں, تو میرے حال میں شاید ہو سکتا ہے 9 تنخواہیں نہیں ہوں گی, اس لیے کہ تنخواہیں تو روٹین کی کارروائی ہے نا ساری. باقی سارے خرچے اخراجات, ان کی رہائش کا بندوبست, گاڑیوں کا بندوبست, ان کا TADA, ان کا کھانا پینا, ان کی پروڈکشن, ان کا جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کرنی پڑیں گی. اور ریاستیں تو آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے سر کرتی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی جانے کے یہ جو مذاکرات جاری ہیں اس پر کوئی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک فورس ایک جگہ سے موو ہو کر دوسری جگہ پہنچ بھی جاتی ہے, مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ واپس آ جاتی ہے, لیکن خرچے تو بہرحال ڈیفینیٹلی اس طرح کا کام. اچھا راجہ کفیل صاحب, عوامی ایکشن کمیٹی کے اگر مطالبات مان لیے جاتے ہیں, 8 دسمبر والے مطالبات پہ بھی عمل درآمد ہو جاتا ہے, پھر 38 نکاتی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اگر اس میں سے بھی کچھ اصول طے کر لیے جاتے ہیں, کچھ باتیں مان لی جاتی ہیں, تو یہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں کہاں پہ جا کے کھڑی ہوں گی, عوام کے اندر ان کی مقبولیت پر کیا اثر پڑے گا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ وہ جب
یعنی کل شام کو وزیر اعظم پاکستان میں یعنی وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے ایک جو سرکولر جاری ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں تو اس کے اوپر اس نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنے 2 وفاقی وزراء کی ڈیوٹی لگائی، ایک صوبہ مظفرآباد 5 ہے۔ اب یعنی یہ خود جو آزاد کشمیر کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے جو جس کو یعنی لیڈ کر رہے ہیں وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب، اور گزشتہ 1 ہفتے کے دوران جو اس حکمران اتحاد نے جو غلطیوں کے اوپر غلطیاں کی ہیں، ایک ہوتا ہے کوئی غلطی کرنا، اور گزشتہ 27 ماہ میں یہ افسوسناک بات ہے راٹھور صاحب کہ ان 27 ماہ میں جو مخلوط حکومت ہیں آزاد کشمیر میں اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کے ازالے کی بجائے یا پچھلیاں غلطیوں پر اس کا یعنی اس کا اعتراف کر کے آگے بڑھنے کے بجائے غلطیوں کے اوپر غلطیاں کی گئی، اور یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ آزاد کشمیر کی مسلمہ سیاسی قیادت نے اور جس میں مسلم آزاد کشمیر کے صدر 4 سابق وزراء اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر، جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر اور جو جمعیت علماء اسلام سمیت جو یعنی جب بڑی جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک جعلی سائفر یعنی ایک کسی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے، اور وہ صحیح یا غلط ہے اس میں ہم نہیں پڑھتے، کہ اس نے اس پوری تحریک کو جو عوامی حقوق کی تحریک تھی اس کو ثبوتاز کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، یعنی اپنی ان 27 ماہ کی نالائکیوں کو اپنے وعدہ خلافیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اس کو پر الزام لگا دیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، جو اپنے حقوق اپنا حق مانگ رہے ہیں، تو یہ انڈین سازش کا شکار ہے۔ کون کر رہا ہے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر 4 سابق وزراء اعظم اور تمام بڑی پارٹیوں کے صدور بیٹھ کر تو مشترکہ کر رہے ہیں۔ اب جب کل جو میری جو مسلم آزاد کشمیر صدر کے وہ کے ساتھ بات، جب انہوں نے کل اسلام آباد کی اپنی وفاقی پارٹی کے لوگوں سے ملاقات کی، تو وہاں آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کے معاملات میں اپنی اس نے جو کمیٹی قائم کر رکھی ہے، جس میں شاہ غلام قادر صاحب ہیں، راجہ فاروق قادر صاحب ہیں، اس میں مشتاق مناز صاحب ہیں، طارق فاروق صاحب ہیں، ڈاکٹر نجیب نقی ہیں اور جج بیرسٹر افتخار گیلانی، یعنی یہ لوگ اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ اب کل بھی ان سے انہوں نے یہی چیز پوچھی کہ آپ نے جو حالات ہیں آپ نے وفاقی جماعت کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، تو یہ تو شاہ صاحب کا ایک تاریخی غلطی ہے۔ آپ یہ کہیں شاہ صاحب صدر ہیں نا، ذرا بہت معاملہ فہم آدمی ہے، تو جب کو سائفر کا معاملہ آیا ان کے پاس یا آل پارٹی کانفرنس ہوئی اور جا کے وزیر اعظم نے ان کو ساتھ ملا، تو ان کو جو وفاقی کمیٹی بنی ہے تو ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ ایک کوئی معاملہ ہے اس کی سنگینی کا، یا آپ جو وفاقی ادارے ہیں آپ ان کے ساتھ پوچھیں گے یہ سائفر کا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے پوچھنا گوارا نہیں کیا اور جا کر ایک دم جا کر وزیر اعظم یا کسی نے ان کے منہ میں بیانہ ڈالا، بیانیہ ڈالا، اور جا کر انہوں نے یہ کیا کہ جا کر ساری لیڈرشپ ہے ایک ساتھ گٹھی ہو گئی۔ اب اسی پہ اتفاق نہیں ہوا کہ سائفر ہو گیا، اگلے دن وزیر اعظم صاحب نے اس سے اپنے آپ کو لاتعلق کیا، اور پھر انہوں نے 21 ستمبر کو راولہ کوٹ جلسہ رکھ دیا اور سارے گٹھے پہنچ گئے راولہ کوٹ۔ اب جب راولہ کوٹ جلسہ ہوا تو راولہ کوٹ جلسے کی ناکامی کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ناکامی ہو گئی ہے، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، عوام نے راولہ کوٹ کے لوگوں نے پونچھ کے لوگوں نے فیصلہ دے دیا۔ اگلے دن مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وزیر اعظم بلاتا ہے کشمیر ہاؤس میں، اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اعلامیہ دیکھیں نا، وہ جو اعلامیہ اخبار میں چھپا ہوا آفیشیل جاری کیا وزیر اعظم صاحب نے، اس وزیر اعظم صاحب کے سیکریٹریٹ سے جاری ہونے والے اعلامیہ میں بھی یہی کہا کہ کوئی یہ فلانا ہم نے کہا مار کریں گے، یہ کریں گے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایک مطالبہ ہی نہیں مانے گا۔ 22 تاریخ کو سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قادر صاحب بعد میں خطاب کر رہے ہیں، آپ نے فاروق قادر صاحب کا خطاب سنا، سابق وزیر اعظم ہے، اور یہ افسوس بات یہ ہے محترم راجہ فاروق قادر صاحب اس وقت جو آزاد کشمیر کی موجودہ دستیاب لیڈرشپ ہے اس میں بڑے قد کاٹ کے آدمی بین کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان مقبوضہ کشمیر میں اس وقت اگر کوئی بندہ جرت مند آدمی ہے وہ راجہ فاروق اس میں فرنٹ میں۔ اب جو گفتگو یا جو رویہ فاروق قادر صاحب گزشتہ دو ہفتوں سے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، یہ تو سب کو تشویش ہے یار، فاروق قادر صاحب جیسے لوگ شخص کو اس سنگین بحرانی کیفیت میں رہنمائی کرنی چاہیے تھے، سالس بڑھنا چاہیے تھا، بیٹھانا چاہیے تھا، کس کو ایکشن کمیٹی حکومت کو بیٹھانا چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر پہلے سے عدم استحکام سے دو چار ہے۔ محترم فاروق قادر صاحب آرمی چیف کو انہوں نے چٹھی بھی لکھی، انہوں نے فاروق قادر صاحب اس نے طارق فاروق کے ساتھ مظفرآباد بیٹھ کے پریس کانفرنس کی بھی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومت اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی آزاد کشمیر کے ان 27 ماہ پر جو خرابیاں ہوئی ہیں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کام کرے۔
اب وہ سارے مطالبات یہ فاروق ادر صاحب کی پالیسی ساری ایک طرف، انہوں نے ایک دم کسی کا بیانیہ کسی نے ان کو ہاتھ میں جب پکڑایا، انہوں نے کہا نہیں ایکشن کمیٹی کو انڈین ایجنٹ آ گیا، میرے پاس کوئی ثبوت آ گیا، لیٹر آ گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. تو آپ نے اتنے بڑے آدمی، اتنے کٹ کاٹ کے آدمی کو جا کر فریق بن گئے، تو آپ نے مطلب اپنے آپ کو. اچھا ایسا میرا سوال یہ تھا کہ سیاسی جماعتوں پر کیا اثر ہوگا اگر یہ فاروق کو دیکھو نا، ابھی آج تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ حکومت آزاد کشمیر بات چیت کرتی. آج آزاد کشمیر کی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے نا، فیصل راٹھور صاحب ہیں، دیوان چغتائی صاحب ہیں، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر ہیں، آئی جی آزاد کشمیر ہیں، اب جو وفاقی وزراء کا وہاں جانے کا مطلب یہ ہوا کہ آزاد کشمیر کی کابینہ کے اوپر، کیونکہ معاملہ تو کابینہ حکومت سے ہے نا، حکومت کے اوپر عوام نے عدم اعتماد کیا، ایکشن کمیٹی نے عدم اعتماد کیا ہے. جب ایکشن کمیٹی نے، حالانکہ ایکشن کمیٹی نے کہا کہ ہم آؤ بیٹھو، ایکشن کمیٹی نے راٹھور صاحب ایک بھی جگہ یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کوئی انکار ادھر ہی ہوئے نا. یا تو وفاقی وزراء سے اگر تو ایکشن کمیٹی والے انکار کرتے ہیں، ہم وزیر اعظم انور اللہ کی یا ان کے کسی وزراء کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو ہم ان کے عزیمت لیتے. یہ تو انہوں نے خود ڈیڈ لاک پہ لے آئے، یعنی جو حکومت کی ذمہ داری تھی، حکومت کا کام تھا. تو آج وفاقی وزراء کا وہاں اس کی نگرانی میں مذاکرات ہونا، تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے اوپر یہ عدم اعتماد ہے. تمام جو حکومت میں شامل ہیں تمام سیاسی جماعت کو، اور ان کو پھر اس کی قیمت چکانی پڑے گی. کہ ایک وہ دور تھا کہ سردار عبدالقیوم خان واجپئی سے جا کر مذاکرات کرتے تھے، اڈوانی کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے، اور ایک دور یہ آ گیا کہ آزاد کشمیر کے مسلمہ جو سیاسی لیڈر ہیں یہ سارے کے سارے چھوٹے سے معاملے سے دستبردار ہو گئے. یعنی اپنے آپ کو لاتعلق کر دیا، اپنے آپ کو لاتعلق کر دیا، ایکشن کمیٹیوں سے عوام کے ساتھ لاتعلق کر دیا. کس لیے کیا؟ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، چھوٹے چھوٹے مراد کے لیے. بھائی آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ یعنی جو معاملات جو حکومت آزاد کشمیر نے آج جب مذاکرات شروع ہوئے کہ جو حکومت نے 8 دسمبر 2024 کو جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر پہلے جو ہم سے جو مطالبات تسلیم ہو چکے تھے اس کا نوٹیفیکیشن کریں. انہوں نے آج بھی ہٹ درمی نہیں کی. انہوں نے کہا یہ تو حکومت نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ حکومت نے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن کیوں ہے. تو لہٰذا کہ آج کے اس وفاقی وزراء کے وہاں جانا ہے، ان کی نگرانی میں، ان کی سہولت کاری میں. مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں نے، آزاد کشمیر سیاستدانوں نے اپنے آپ کو بہت ڈیگریڈ کیا. اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ کی طرف میں تو سائفر کہانی انہوں نے بھی تھوڑی بات کی سائفر کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو سائفر کی کہانی تھی یہ ختم ہونے کے بعد، دفن ہونے کے بعد، اب کیا اس کے بعد مطلب ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو الزام لگاتے رہے حکومتی لوگ کہ یہ جو بھارتی فنڈڈ ہے، پہلے ماضی میں بھی لگتے رہے، اس بار بھی لگے، کیا اس کے بعد کوئی الزام لگانے کی پوزیشن میں ہوں گے یہ حکومت کے؟ یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ سیاسی باتیں ساری، یہ ہمارے سیاسی لیڈر ہے تو دن میں 4 بار الزامات لگاتے ہیں اور 8 بار ان سے مکر جاتے ہیں. ظاہر ہے یہ کوئی اس کی اہمیت نہیں رہی، اور انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی اور اپنی ساکھ اتنی کھو دی ہے کہ کفیل صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ایک وہ تھا جب مجاہد اول جیسے لوگ، مجاہد اول جیسی بڑی شخصیت کے آدمی ہندوستانی 1.5 ارب انسان، 1.5 ارب لوگوں کے وزیر اعظم سے جا کر ملاقات کرتے تھے اور بات کرتے تھے. اب حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے گلی محلے کا بندہ ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ حکومت کے ساتھ نہ ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ. ویسے عوامی ایکشن کمیٹی کا اس وقت مسئلہ تو حکومت کے ساتھ ہے، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تھا بھی نہیں. سیاسی پارٹیوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، بجائے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے انہوں نے ان کے ساتھ ماس کھول دیا اور حکومتی کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور انوار اللہ کے جو پچھلے عرصے میں سارے ٹنگیں کھینچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور دشمنی اور یہ سارا کچھ وہ ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے. اور پوزیشن یہ ہے، اسی لیے جب انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کی اوقات دیکھی کہ یہ اس حیثیت کے مالک بالکل نہیں ہے کہ اپنے ووٹروں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو مطمئن کر سکیں یا وہ ان کی باتوں پر اعتماد کر سکیں، نہ براہ راست آپ کے میرے سامنے کل نوٹیفیکیشن آیا ہے جو وزیر اعظم پاکستان نے کیا ہے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کیا. اس میں آخر میں لکھا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت سہولت فراہم کرے، فیسیلیٹیٹ کرے، سہولت کاری محض یہ کہا گیا ہے. بنیادی طور پر جو آپ مذاکرات ہوئے ہیں ان مذاکرات میں چیف یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو مذاکرات کمیٹی ان کے اوپر سہولت کاری کے الزام لگاتی رہی ہے وہ درست ہے. میں نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جو مذاکرات ہوئے سنا ابتدا میں ہی ظاہر ہے جب انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ تو ہمیں ملک دشمن اور اس طرح کی چیزیں سمجھتے رہے ہیں تو وفاقی نمائندوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے جناب، نہ ہم آپ کو ملک دشمن سمجھتے ہیں اور نہ ہم سائفر کو اہمیت دیتے ہیں. اگر دیتے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا موٹا جو کاغذ ہے لہرایا تھا اٹھا کر انہوں نے ان کے منہ پر دے مارا ہے بالکل، یعنی کوئی اہمیت نہیں تھی. اور وفاق نے آزاد کشمیر میں بیٹھے اپنے 2 نمائندوں کو مذاکرات کے اندر بیٹھایا. ان کو پتا تھا
وہ جو ہمارے دو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ تو خانہ پوری کے لیے ہے نا، ساری فیس سیونگ کے لیے، شاید کہ چلو کوئی مطلب تھوڑا سا کہیں کوئی بات کرے تو جواب دینے کی پوزیشن میں، ادروائز دو وفاقی نمائندے سیاسی اور دو بیوروکریٹ جو مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آزاد کشمیر کے عوامی ایکشن کمیٹی نے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سیٹ بیک ہے آزاد عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ آزاد سیاست کشمیر دونوں کے کی اوپر اعتماد کرنے کو تیار کرنے کے لیے تیار نہیں، کرنے کے لیے تیار تھے، سیاستدانوں نے خود ایسا طرز عمل اپنایا ہے کہ اب تیار نہیں کہ بالکل کوئی ان کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی دور کی بات رہی، ان کے اپنے حلقے کے قریبی ترین لوگ ان کی باتوں پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے بھی ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مطالبے کرنے پڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا ہے، وہاں سے توقعات ہوتی ہیں۔ پچھلی بار جو ہمارے مطالبات حل ہوئے وہ بھی وہاں سے ہوئے، اس بار جو ہے پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اللہ کرے ہو جائے، مذاکرات کامیاب ہو، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو جائیں گے، تو یہ بھی وفاقی نمائندے کریڈٹ سارا، اب آزاد کشمیر میں کریڈٹ کوئی نہیں وصول کر سکے گا۔ پچھلی بار تو انہوں نے ایسے دعویٰ کیے تھے کہ جی بجلی ہم نے سستی کروائی، آٹا فلاں نے سستا کیا، بجلی انہوں نے کروائی ساری، لیکن یہ کریڈٹ اب یہ بات بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے، ورنہ یہ جو کام حکومت آزاد کشمیر سیاسی پارٹیوں کو کرنا چاہیے تھا، وہ مرکز نے دو اپنے نمائندے وہاں سے بھجوائے ہیں، وہ آ کر مظفر آباد بیٹھ کر رہے ہیں۔ اچھا راجہ کفیل صاحب، یہ جو مذاکرات آج ہوئے، کل رات کو جو نوٹیفیکیشن آیا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی طرف سے، اس میں کہا گیا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ بات کریں اور حکومتی نمائندوں کے ساتھ۔ اب حکومتی کمیٹی جو وزراء کی حکومتی کمیٹی بنی تھی، اس میں کرنل وقار نور بھی جو سینئر وزیر ہیں شامل تھے، ان کے علاوہ قاسم مجید بھی پہلے شامل رہے، اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے وہ شامل رہے، عمر الطاف صاحب بھی شامل رہے۔ جب اس پر یہ بیٹھنے لگے تو عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں نے پہلی شرط یہ رکھی کہ جی ظفر ملک صاحب کو نہیں اٹھانا، کیونکہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ توہینہ میں سلوک کیا۔ پھر اس کے علاوہ جو 11 مئی 2024 کو ریاں کے مقام پر پولیس کے اوپر تشدد ہوا تھا، اس کی بھی بنیاد وہ کہہ رہے ہیں کہ ظفر ملک کے لوگ تھے جنہوں نے ان کی ایما پر آ کر حملہ کیا تھا۔ اب ظفر ملک صاحب کو جب نکالا گیا تو پھر قاسم مجید صاحب بھی نہیں آئے، عمر الطاف صاحب بھی نہیں آئے، جو سینئر وزیر تھے وہ بھی کہیں نہیں نظر آئے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو لوگ بیٹھے آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم چودھری انوار الحق اور دیوان چغتائی صاحب، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل راٹھور صاحب تو قیادت کر رہے تھے نا، ان میں یہ دو لوگ اس کے علاوہ بیٹھے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھ کر جو معاہدہ کریں گے 8 دسمبر کی معاہدے کی طرح اس پر عمل درآمد جس طرح نہیں ہوا اس پہ ہوگا؟ اچھا راٹھور سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آج کیا ہوا۔ جب وفاقی وزراء ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور امیر مقام صاحب وزیر امور کشمیر یہ مظفر آباد پہنچے تو جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے اپنے 9 رکنی کمیٹی تشکیل دی کہ انہوں نے 3 ڈویژن میں سے 3 لوگوں کو لیا، اور جو حکومتی وزراء مطلب جو حکومتی پارٹی تھی حکومت نے اس میں فیصل راٹھور صاحب، دیوان چغتائی صاحب، اور یہ جو حکومت کے اس میں کہ 5 رکنی یعنی جائن مطلب جو کمیٹی تھی اس میں جو عامر الطاف اور قاسم مجید اور مطلب جمال ظفر شامل تھے، اور عامر الطاف تو قاسم مجید تو لیٹ پہنچے تو ظفر ملک کو انہوں نے کمیٹی سے اٹھا دیا کہ یہ اس اجلاس سے اٹھا دیا کہ ذرا اس کے اوپر ہمارے تفصیلات ہیں، تو ذرا اس پہ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مذاکراتی کمیٹی بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں جو بنیادی ایشو کیا ہے، اب جو مذاکرات آج ہو رہے ہیں کل بھی ہوں گے، تو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں آزاد کشمیر حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان، اس کی نگرانی کر رہی ہے، سہولت کاری کر رہی ہے وفاقی حکومت، ابھی گارنٹی وفاقی حکومت کی ہے، یعنی وفاقی حکومت ان کو سماعت کر رہی ہے، یعنی ان کو آپس میں بٹھا رہی ہے کہ اس میں کیا ہوا۔ پہلا نقطہ یہ ہوا کہ انہوں نے جب یہ میز پہ بیٹھے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے اوپر الزام لگایا گیا سائفر کا، تو یہ سائفر کا الزام کی وضاحت کرے۔ اس پر فیصل راٹھور صاحب نے اور جو حکومتی وزراء کی کمیٹی تھی انہوں نے انکار کیا کہ ہمارے سائفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو نہ ہم نے الزام لگایا، نہ یہ سائفر ہمارا ہے، نہ ہی کسی وزیر کا، تو اس نے وہاں ہو گیا لا تعلق۔ وفاقی جو کمیٹی وفاقی وزراء 2 تھے تو انہوں نے بھی سائفر کی مذمت کی، تو لہٰذا سائفر کا معاملہ وہاں معذرت کے ساتھ ہو گیا کلوز۔ اگلا نقطہ یہ آیا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ ہمارے جو 8 دسمبر 2024 کو جو ایک نوٹیفیکیشن کر کے حکومت نے ہمارے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے کمٹمنٹ کی تھی، تو لہٰذا پہلے ان 12 نکات پر جو 8 دسمبر کو ہوئے ان کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو ہم اس 12 نکات کو راٹھور صاحب جب اس کی ضرورت نہیں پڑنے کی نا، تو وہ بتا دینا چاہیے لوگوں کو تاکہ
اگر اس جی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو یعنی 12 نکات جو یہ جو 8 دسمبر 2024 کو اس میں ڈاکٹر انصلا حکومت کی طرف سے ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب وزیر صحت نے دستخط کیے اور عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سردار نذیر کشمیری، امتیاز اسلم اور شوکت نواز میر نے اس کے اوپر دستخط کیے. یہ 8 دسمبر 2024 کو. اس کا پہلا جو نکتہ ہے، پہلا مطالبہ ہے کہ جو 50 FIRs یعنی درج ہوئی تھی تو اس کو فوری تو 90 دن کے اندر اس کو حکومت ختم کرائے گی. یعنی جو 11 مئی سے 13 مئی تک جو FIRs تھی نا پرانی جتنی بھی ختم نہیں ہوئی ہے نا، FIRs ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی ختم نہیں ہوئی FIRs. یہ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کے بیٹے کو جو آف لوڈ کیا گیا وہ بھی اسی طرح کی ایک FIR، ان کا وہ یہ بھی تھا جعلی کہ FIR یہ 90 دن کے اندر حکومت نے اس جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ 90 دن کے اندر یہ ساری FIRs حکومت تھرو عدالت ختم کری نا، تو عدلیہ سے حکومت اس کو ختم کرا گی. پھر یہ تھا کہ جو برطرف ملازم صہیب عارف ہے اس کو فوری تو 7 روز کے اندر اس کو فوری طور ملازمت، یہ بھی ابھی بحال نہیں ہوا. اس کا اظہر شہید کا جو بھائی ہے اس کو مستقل 7 دن کے اندر اس کو سرکاری ملازمت دی جائے گی. چوتھا تھا کہ جو یعنی 4 جو زخمی ہیں ان کو 10 لاکھ روپیہ معاوضہ دیا جائے گا. 5واں مطالبہ ان کا ہے کہ منگلا ڈیم جو توسیع کے دوران جو مکانات ڈیم میں آگے تھے تو ان کے جو بجلی کے جو کنیکشن میٹر ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، یعنی ان کے جو بقایا جات ہیں ان کی فیس ان کو آپ ختم کریں. ان کا 6واں مطالبہ یہ ہے کہ آزاد پتن ڈیم کی وجہ سے جو سڑک یعنی متاثر ہوئی ہے تو اس کو حکومت اپنا سالانہ ترقیاتی بجٹ میں اس کو شامل کرے. ان کا یہ 7واں مطالبہ تھا کہ بجلی میٹر جو آئندہ یعنی مالی سال ہوں گے اس کی ای ٹینڈرنگ ہوگی. بجلی میٹر جو ہوتے ہیں نا ان کی ای ٹینڈرنگ کرے گی محکمہ برقیات. اچھا، ان کا 8واں مطالبہ تھا کہ آٹے کی کوالٹی کو بہتر کیا جائے گا، یعنی ایک تو آٹے کی کوالٹی بہتر ہو گئی اور ضرورت پوری کی جائے گی، جو جس کو الوکیشن ہے جو جس ایریے میں تو وہاں اس کو جو پورا کیا جائے گا. 9واں مطالبہ تھا کہ بلدیاتی نمائندگان کو اختیارات اور فنڈز دیے جائیں گے. تو تقریباً آلموسٹ کوئی طے ایک آدھ کوئی نقطہ باقی ہوگا. 10واں مطالبہ تھا کہ طلبہ یونٹ کے انتخابات کے حوالے سے ضابطہ اخلاق طے کرنے کے لیے حکومت کمیٹی بنائے گی، یعنی یہ بھی کوئی اتنا جو مشکل نہیں تھا. 11واں مطالبہ تھا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو اس ٹائم ان کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا تھا کہ 6 ماہ کے اندر اس کے حل کے لیے میکانزم طے کرے گی، اس کے لیے قانون سازی اور جو چیزیں تھیں اس کو حکومت 6 ماہ کے اندر ان کو حکومت حل کرے گی. اور اس کی جب یہ طے ہو گیا تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 23 جنوری یعنی 2025 کی جو ہڑتال کی کال تھی، لاک ڈاؤن کی کال، اس کو واپس لینے کا انہوں نے اعلان کیا تھا. یہ تھے 12 نکات. یہ 12 نکات پہ حکومت نے اتفاق کیا تھا کہ معاہدہ کیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا ہم ناظرین کو بتائیے. اس کے بعد پھر حکومت نے نوٹیفیکیشن کیے ہوئے ہیں. ایک 13 مئی کا نوٹیفیکیشن ہے کہ جس نے کہا تھا کہ جو مراد کا ہے یعنی جو بیوروکریسی یا جتنی ہے یہ جو اخراجات ہیں کمی کرنے کے لیے وہ جو ہائی کورٹ ہے ایک کمیشن بنائے گا اور تاکہ اس کا اثر و جائزہ لیا جائے گا. وہ صدر کے سائن سے نوٹیفیکیشن ہوا ہے لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے. اس کے علاوہ حکومت نے باقی ان کے ساتھ پورے جو مطالبات کیے راٹھور صاحب وہ سارے کے سارے اس میں سے ایک بھی مطالبہ جو ہے نا پھر جو اگلا کیا ہوا یہ ان کا 4/2/24 یعنی 4 فروری 2024 کو ان کے ساتھ پھر ایک اور ہوتا ہے. یعنی 4 فروری آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 5 فروری کو کہا تھا ہم ہڑتال کریں گے، تو حکومت نے ایک دن پہلے ان کے ساتھ جو اعلامیہ جاری کیا تھا. یہ بھی بہت یعنی اس میں طویل ترین ہے، اس کے بھی نکات ہیں لیکن یہ تمام چیزیں حکومت نے معاہدے کیے. آج اتفاق ان کا یہ ہوا کہ جو حکومت نے پہلے ہم سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، پہلے حکومت جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرائے تاکہ ہم آگے چلیں گے. یعنی یہ اس سے آغاز ہوا. حکومت کا موقف یہ تھا کہ آپ نے جو 29 ستمبر کی جو لاک ڈاؤن کی کار دی ہے اس کو آپ دیں واپس. ابھی میں ایک پوائنٹ لوں گا راٹھور صاحب کہ آج جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی آج جو بیٹھی ہے وفاقی حکومت کے ساتھ، وفاقی نمائندوں کے ساتھ، تو آج جی عوام کی جیت ہوئی ہے راٹھور صاحب. یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے نہ تو کوئی شوکت نواز میر اور نہ کوئی نذیر کشمیری یا ان کی جتنے، یہ آزاد کشمیر کے عوام کی جیت ہوئی ہے. اور اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ عوام نے اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور حکومت نے تمام تر کوشش کی، قیادت پہ اعتماد کیا عوام نے، ایکشن کمیٹی کو توڑنے کی کوشش کی اور عوام ان کے ساتھ جڑے رہے. اور آج راٹھور صاحب ان 2 سالوں کے دوران جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ ثابت کیا
کہ اس خطے کے اندر اگر کوئی پرامن جدوجہد ہے جو اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی ہے، اس پرامن جدوجہد میں عوامی ایکشن کمیٹی کی جو لیڈرشپ تھی، یعنی ان کی جو کور کمیٹی 32 لوگ، سب نے بے مثال یکجہتی کا مظاہرہ کیا. الزامات، حکومت کے الزامات، حکومت کے جو حکومت کر سکتے تھی یا وہ ایک بھی ذرا مشتعل بھی نہیں ہوئے اپنی معاملہ فہمی کے ساتھ، اور کیونکہ عوام نے ان کو اعتماد کیا تھا. تو آج یہ آزاد کشمیر کے عوام جو اس وقت ایکشن کمیٹی ان کی نمائندگی کر رہی ہے، تو وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ایکشن کمیٹی کشمیری کے نمائندے کے طور پر بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ کریڈٹ کشمیری عوام کی نمائندگی، یعنی یہ کریڈٹ جاتا ہے، یعنی کریڈٹ جاتا ہے. آج جو مذاکرات ہوئے تو آزاد کشمیر کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو ایکشن کمیٹی نے فارغ کر دیا. جو بڑے بڑے اپنے آپ کو لیڈر کرتے وہ سارے فارغ کر دیا. تو لہٰذا ایکشن کمیٹی نے دوبارہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کے اصول، آپ کے پاس واضح نصب العین اور آپ کے ساتھ عوام کا منشور اور عوام کے بنیادی مسائل ہیں، تو یہ بنیادی مسائل کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کا یہ تھا. تو لہٰذا آج اس ٹائم جو مظفر آباد مذاکرات ہیں اور اس کا سارا کریڈٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان کے اتحاد و یکجہتی جاتا ہے. اور یقینی طور پر ابھی یہ کہ راٹھور صاحب یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے نا، تو اس نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک شعور دے دیا. اب آپ جو مرضی طاقت استعمال کریں، جتنی مرضی آپ وسائل استعمال کریں، تو یہ جو شعور عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک عام شخص کو، ایک عام آدمی کو اپنا حق لینے کے دیا، تو یہ بات یہاں رکے گی نہیں. تو آج کا جو دن ہے یہ دوبارہ جوائنٹ عوامی کمیشن اور آزاد کشمیر کے عوام کو جاتا ہے کہ بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا انہوں نے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، اب آتے ہیں آج جو مذاکراتی عمل جاری رہا، پورا دن جاری رہا، اس کے بعد کمیٹی میں رد و بدل تھوڑا سا ہوا. تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو معاہدے پہ اتفاق ہوا کہ 8 دسمبر کے معاہدے پہ جو عمل درآمد جو راجہ کفیل صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ 12 کے 12 نکات عوام کے سامنے انہوں نے دوبارہ پیش کیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان پہ عمل درآمد کرے گی یا ٹال ٹپال کر کے پھر وہی؟ نہیں راٹھور صاحب، اب چونکہ بالکل گرنٹر حکومت پاکستان ہے اور اس نے اپنے 2 وفاقی وزراء بھیجے ہوئے ہیں، وہ گرنٹر ہیں، اور عمل درآمد کی ذمہ داری آزاد پچھلی بار بھی تو کشمیر کے چیف سیکرٹری اور آئی جی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لینڈ افسران بھی ہیں اور آزاد کشمیر کے سارے سسٹم کے نگران ہیں. اب بالکل ہوگا، اور یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیش رفت ہو گئی ہے، اور کم از کم اس حد تک لازمی ہو گئی ہے کہ جو ان کے ساتھ پہلے معاہدے کیے ہوئے تھے 12 دسمبر سے 8 دسمبر سے پہلے والے، 8 دسمبر کو یا اس سے پہلے جو معاہدے ہوئے تھے، حکومت نے اس بات کا رضامندی کا اظہار کیا اور اعلان کیا ہے کہ اس پر یہ جن کا مطالبہ تھا کہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو آگے والے مذاکرات ابھی جاری ہیں، جو باقی 38 رکن نکات ہیں، یا پھر کل بھی میرے حال میں جاری رہیں گے. لیکن یہ جو بات ہے نا، خدشے کا اظہار ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، خوشگوانی بالکل ہونی چاہیے، اور یہ لازمی بات ہے. اس لیے کہ بڑا ایک نازک مرحلہ ہے، ہمیں اس میں سے بہت زیادہ وہ منفی پہلو تلاش کرنے کے بجائے ایک توقع یہ رکھنی چاہیے کہ ڈیفینیٹلی ہوگا. اب چونکہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ماحول ایسا بن گیا ہے کہ پچھلی دفعہ آٹی اور بجلی کے لیے اگر کوئی 50-60 ہزار بندہ نکلا تھا نا، تو اس کے بعد حکومت نے 2-3 بار مزید آزاد کشمیر میں اپنی نفسیاتی جو ایک ریٹ ہوتی ہے وہ ختم کر دی ہے. تو اس بار آزاد کشمیر کے اندر سے لاکھوں لوگ پہلے دن لاک ڈاؤن کریں گے، اور اس کے بعد اگر لانگ مارچ کی کیفیت آ گئی تو آزاد کشمیر کے سارے ضلع سے بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل کر مظفر آباد کی طرف آئیں گے، انٹری پوائنٹ کی طرف آئیں گے. اور پھر اس حکومت کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا کہ جس طرح 13 مئی کو انہوں نے گردن کے اوپر پاؤں رکھوا کر آٹا اور بجلی سستی کی، پھر 8 دسمبر کو انہوں نے وہ جو ایک کالا قانون تھا انہوں نے واپس لینا پڑا. راولہ کوٹ میں ان کو وہ لڑکے دہشت گردی دفاع کے باوجود چھوڑنے پڑے. تو اس دفعہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور میرے خیال میں نوبت نہیں آئے گی. آزاد کشمیر کے اندر پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے اس کی حساسیت کا بالکل ٹھیک طرح سے اندازہ لگایا ہے حکومت پاکستان نے اور پاکستان کے اداروں نے بھی، اور اسی لیے انہوں نے بہت ابھی 29 تاریخ کی ڈیٹ کو 5-6 دن باقی ہیں، انہوں نے پہلے یہ کر کے، مجھے ویسے لگتا ہے، توقع ہے میری کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے خوشخبری. دیکھیں نا، آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی ہو یا کوئی اور ہو، کوئی بھی افراتفری نہیں چاہتا، لیکن جب حکمرانوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کو سیدھے طریقے سے اس کی بات ہی نہیں سنیں گے تو پھر کیا راستہ باقی بچتا ہے؟ اچھا اعجاز بھائی صاحب، ابھی اگر یہ مان لیے جاتے ہیں مطالبات، عوامی ایکشن کمیٹی ایک بار پھر سرخرو، 2 مرتبہ سرخرو ہوئی، تیسری مرتبہ سرخرو ہو کے دوبارہ عوام کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں، تو ابھی اگلے 10 مہینوں میں الیکشن ہونے ہیں
جو ایسے نظر آ رہا ہے کہ جولائی 2026 کو الیکشن ہونے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان سیاسی جماعت کے جو نمائندے ہوں گے، جو ان کے امیدوار ہوں گے، ان کی بات سننا بھی گوارا کریں گے؟ اصل میں راٹھور صاحب یہ آپشن کی بات ہے نا، لوگوں کو آپ متبادل آپشن دیں گے تو پھر لوگ اس بات پر سوچیں عوامی گے۔ ایکشن کمیٹی ایک میجر سٹیک ہولڈر عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں اب یہ جو مذاکرات آج ہو رہے ہیں یا 38 رکن نکاتی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کامیابی پر۔ اگر یہ حل کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ پلان بنائیں گے اور آزاد کشمیر کے آنے والے جو الیکشن ہیں ان میں جا سکتے ہیں، تو پھر لوگوں کے پاس ایک آپشن آتا جائے گا نا کہ اچھا ٹھیک ہے، مشکل وقت میں آپ یہ بندہ کھڑا ہوا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا۔ کو مستقبل کا کجریوال نہیں دیکھ رہے آزاد کشمیر کا؟ لیکن یہ آزاد کشمیر میں جو جغرافیائی نہیں، جو برادری کی جو ڈیموگرافی ہے نا، وہ تھوڑی اور طرح کی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا، ہمیں بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن میں یہ پوری طرح آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں آپ کی اس بات کی پوری طرح تصدیق کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو دو بڑی پارٹیاں توقع لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ ان کے لیے حلوہ ہے آزاد کشمیر کا سیاسی میدان، اور وہ کرے، وہ ان کے لیے انہوں نے کانٹو کا ایک وہ ایسی چیز وہ سجا دیا ہے نا کہ نہ وہ اس کو یہاں سے ہضم کر سکے کہ نہ انڈیل کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ ہمیں خوش فہمی نہیں ہونا چاہیے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا کریڈٹ جو ہے یہ لوگوں کے مسائل ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کو سیاست بازی کرنی چاہیے، ان کا حق ہے۔ سیاست بازی کے ساتھ ساتھ یہ بنیادی مسائل ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی دی ہے، ان کی وجہ سے لوگوں کا بھی بھلا ہوا ہے، اور آنے والے وقت میں ابھی کوئی بہت ساری چیزیں اور بچتی ہیں جو بھلے ہونے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر صرف سیاست کی نقطہ رکھ کر اپنے آپ کو وہاں ایکسپائر کرنے کے بجائے سیاست بھی شروع کریں، اور یہ جو کام لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں مشن لے کر، اس کو نہ چھوڑیں، تو یہ ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ انہوں نے ان سیاسی پارٹی کو مسرت کر دیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے سیاسی حالات بدلتے ٹائم نہیں لگتا نا، کل ہو سکتا ہے ان سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کوئی ایسا اچھا پہلو سامنے آ جائے۔ فاروق حیدر صاحب معافیا مانگتے پھرتے ہیں آزاد کشمیر بھر میں، تو قابل عزت آدمی تو ہے نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ظاہر ہے۔ شاہ غلام قادر صاحب ہیں، سردار عتیق صاحب ہیں، تنویر الیاس صاحب ہیں، چودھری یاسین صاحب ہیں، ظاہر ہے ان کی اپنے اپنے علاقوں میں سے ہے، لیکن ابھی جو جس طرز عمل کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے نا، بہت بری طرح لوگ غصے میں ہیں، اور عوامی غضب و غضب بہت ہی خوفناک طریقے سے ان کے خلاف سامنے آئے گا۔ جی میں نے سوال کیا، آپ مسکرا رہے تھے، ذرا میں ذرا تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ سے۔ دیکھو راٹھور صاحب، جو آزاد کشمیر میں اگر آپ دیکھیں کہ مسائل کہاں کھڑے ہوئے کہ 2018 مئی 2018 جب محترم فاروق حیدر صاحب نے 13ویں ترمیم کی آزاد کشمیر میں، تو جو اسلام آباد میں کل قوم اسلامتی کے ادارے تھے، وفاقی حکومت ناراض ہوئی، اور وہاں سے ناراضگی کی بنیاد پڑ گئی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد کی، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ آزاد کشمیر میں یہ آئندہ کے بعد فاروق حیدر جیسا بادانی بچہ جمہوریہ رکھیں گے۔ آپ ہیں، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 13ویں ترمیم کے اوپر بھی آزاد کشمیر کے اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، تمام لوگوں نے تفصیلات خدشات کا اظہار کیا کہ اس میں اچھائی بہت اچھا ہوا، ظاہر ہے کشمیر کونسل سے مالیاتی اختیار لیا آپ نے، اس میں سب کو تھا کہ یہ ٹھیک ہوا، ہمیں ٹیکس آزاد کشمیر حکومت کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ لیکن جو بقیہ معاملات ہیں، جو کشمیر کونسل کے ذمہ باقی چیزیں تھیں، جو آپ نے اس 13ویں ترمیم میں اٹھا کر 3rd شیڈول میں دوبارہ ڈال کر آپ نے حکومت پاکستان کو دے دی۔ اب آپ نے حکومت سوائے کشمیر کونسل میں ٹیکس کلیکشن کے آپ نے اٹھا کر کشمیر کونسل کو آپ نے فارغ کر دیا، اور اٹھا کر آپ نے ساری اختیارات آپ نے ڈال دی وفاقی حکومت کو کہ ان میں آئینی ترامیم بھی وفاقی حکومت کرے گی۔ اب اس میں یہ وضاحت نہیں گئی کہ جو اگر کوئی وفاقی حکومت ان آرٹیکلز میں 32 آرٹیکلز میں اگر کوئی ترامیم کرنا چاہتا ہے، فورم کون سا یوز کریں؟ کیا سینٹ کرے گی؟ کیا قومی اسمبلی کرے گی؟ کیا جو ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہو سکتی، تبدیلی کا ایک ہی راستہ ہے۔ پھر اس میں یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاہد خاقان عباسی بقیہ ٹکر بنی تو انہوں نے بھی سخت یہاں پر رد عمل ہوا، وہ جو مطلب جو نگران وزیر اعظم سے بلوچستان کے سخت ہوا کہ آپ آزاد کشمیر ٹیک اوور کرے، لیکن وہ مکر گیا۔ اب اسی میں ایک ضد میں جب عمران خان بیچ میں آ گیا، اور ظاہر وہ عدم اعتماد کا رشتہ آزاد کشمیر اور یعنی اسلام آباد کے درمیان ہوتا رہا، بڑھتا گیا۔ اب جب 2021 کا الیکشن آ گیا راٹھور صاحب، 21 کے الیکشن میں جب الیکشن جیت گیا آگے، تو بیرسٹر سلطان نے وزیر اعظم بننا تھا، تو لوگوں نے اسلام آباد کے لوگوں نے ان کو نہیں بننے دی، انہوں نے قیوم نیازی صاحب کا چناؤ کر لیا، جو وزارت عضوہ کے امیدوار ہی نہیں تھی، قیوم نیازی نے امیدوار نہیں تھا۔ اب جب قیوم نیازی کو نہیں چلنے دیا گیا، تو قیوم نیازی کو وہ ادھر ہی بیچ میں رہا تھا، بیچ میں تو الیاس صاحب آ گئے،
اب تنویر الیاس کا آپ نے 1 سال پورا آپ یعنی چشمدید ہوا ہے. تنویر الیاس کے بعد ایک دم راتوں رات ہو گیا ذرا ایک عدالتی فیصلہ گیا تھا, موصوف آگے انور الحق صاحب. اب جو انور الحق صاحب نے ان 27-28 ماہ میں جو آزاد کشمیر نے گورننس, آزاد کشمیر کی سیاست, آزاد کشمیر کی سیاسی روایات, آزاد کشمیر کی جمہوری روایات, آزاد کشمیر کے نظام, اس کو جڑوں, اس کو کھوکھلا اکھیڑ دیا باہر. یعنی جو ایک نظام تھا ہوا کیسے اللہ کہ یہ جب 18واں یعنی 13ویں ترمیم کی بات ہے, آزاد کشمیر کو انہوں نے سیکورٹی زون میں ڈکلیئر کر دیا, وار زون کر دیا گیا. آزاد کشمیر جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے کھاتے میں لے لیا کہ آزاد کشمیر کیونکہ بہت خطرے والی بات ہے, فاروق ادر جیسا بندہ واردات کرے گا زیادہ ہم یہاں, تو وہ سارے گورننس کے سارے معاملات, ہمارے سیاسی معاملات سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے پاس رکھ لی. اب جب سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پاس رکھے آزاد کشمیر معاملہ, تو وہ کوئی بندہ جو بھی بندہ وہاں پہ رہتا ہے وقتی اس کی مطلب جو پالیسی ہوتی ہے اس سے آزاد کشمیر نے سیاسی خلا پیدا ہوا. اب ڈاکٹر صاحب وہ جب 1 منٹ لوں گا آپ سے, وہ جب سیاسی خلا پیدا ہوا تو اس سیاسی خلا سے پھر بگاڑ بڑھتے کیا والا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ انہوں نے مطلب جو کابینہ کو غیر فعال کر دیا, انہوں نے اسمبلی کو غیر فعال کر دیا, انہوں نے اپنے جو حکمران اطاعت کی پارلیمانی پارٹی کو غیر فعال کر دیا, انہوں نے اپنی ہی جماعتوں کو, حکومت میں شامل جماعتوں کو ان کو مطلب فارغ کر دیا. اب اس نے ایک ضد میں آ کر, انور الحق ایک ضد میں آ کر وہ اس آزاد کشمیر کے نظام کے خلاف ضد پہ آگے, تو انہوں نے اس نے کہا کہ میں ان کی ایسی تصویر کروں گا. تو وہ کرتے بیچ میں آگے راٹھور صاحب ایکشن کمیٹی کے پاس معاملہ گیا, ان کے پاس موقع ملا اور جا کر بیچ میں ایکشن کمیٹی چھوٹے ایشوز کے لے کر آج وہ طاقت فورم کیوں بنے راٹھور صاحب. پاکستان مسلم لیگ آزاد کشمیر لیڈرشپ, شاہ غلام قادر, طارق فاروق صاحب, فاروق ادر صاحب, مشتاق منار, نجیب نکی, یہ وفاقی حکومت کے ساتھ درجنوں میٹنگیں کی انہوں نے شہباز شریف نے, تو شہباز شریف نے ان کی بات نہیں سنی. اسی طرح سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے سردار یعقوب چودھری, یاسین صاحب, سب لوگوں نے, آصف زرداری, بلاول بھٹو سے, فریال طالب سے کتنی میٹنگ کر کے واپس آتے تھے. ان کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں تھا. وہ فیصلہ کر کون رہا ہے پتہ لگا کہ نہ فیصلے کا اختیار زرداری صاحب کے پاس ہے, نہ فیصلے کا اختیار بلاول بھٹو کے پاس ہے, نہ فریال طالپور کے پاس ہے, نہ ہی شہباز شریف, نہ مریم نواز, نہ نواز شریف کا, کہ آزاد کشمیر کا معاملہ ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس. فیصلہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کرے گی. اب سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اس 27 ماہ میں آزاد کشمیر کے معاملات کو 29 ماہ دیکھو نا, ان معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی. آج ہم اس ساریاں 29 ماہ کی 30 ماہ کی غلطیوں کو کہوں کہ یہ راہ کر گیا. آپ الزام لگائیں کہ یہ ابھی ایکشن کمیٹی, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, شوکت نواز وزیر, عمر کشمیری, یہ کوئی سیاسی لوگ تو نہیں ہے نا, ان کی کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے. انہوں نے عوام کو چند نکات, بنیادی نکات, عوام کے مسائل ان کے ہاتھ میں پکڑائے, بیانیہ بنایا اور اس کو بیچ دیا. بیانیہ بنایا نا. ابھی لوگ جو کھڑے ہیں کوئی شوکت نواز کی لیڈرشپ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس بیانیے کے ساتھ ہیں کہ جو بیانیہ ہے, جو ایکشن کمیٹی کو 38 نکات ہے, اس 38 نکات کے ساتھ تاجر ساتھ کھڑا ہوا ہے, سیاسی جماعتیں ساتھ کھڑی ہیں, سول سوسائٹی کھڑی ہے, نوجوان کھڑا ہو گیا, میں کہ بار کونسل ہے, نوجوان, سارے اس 38 نکات کے ساتھ کھڑی ہوئی. یہ کوئی ایک جماعت نہیں ہے, کوئی وکیل ان کا ساتھ, کوئی NGO نہیں ہے. تو جب یہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ, تو یہ اس وقت پاکستان کی آزاد کشمیر اس جنوبی ایشیا کی طاقتور تنظیم بنا دیا. ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, ایک طاقتور, آپ یوں کہ ایک سوشل سماجی آپ ایک طاقتور فورم بن گیا. اب میری رائے راٹھور صاحب یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اس الیکشن میں انتخابی سیاست پر نہیں پڑنا. اگر یہ گئے اپنے آپ کو بدنام کریں گے, اپنے آپ کو خراب کریں گے. جب وہ اسمبلی میں جائیں گے نہیں تو حالات کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ کیا یہ جتھے بنا کر یا جج کر رہے ہیں؟ وہ ماورائے آئین اقدام کی بات کر رہے ہیں. وہ کبھی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ ہم جو آزاد کشمیر حکومت کا اختیار ہمیں دیا جائے, لیکن جو کام کرنے والے نہیں سر ڈاکٹر صاحب, کیا انہوں نے مسئلہ کشمیر کی پیچیدگیوں میں کبھی کوئی سوال اٹھایا؟ کیا انہوں نے ارسا کے ساتھ جو آزاد کشمیر حکومت کے معاملات اٹھائے؟ ایسا آپ ان کے یہ 38 نکات مانے نا, تو اس کے بعد جو 50 نکات آئیں گے ان میں بھی مسئلہ کشمیر بھی راٹھور نہیں. ابھی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ایکشن کمیٹی کو تقویت دی ہوئی ہے, یہ اس کے ساتھ میڈیا والے کھڑے ہیں, اس کے ساتھ تمام تاجر تنظیم ہے, سیاسی جماعتوں کے کارکن کھڑے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں شاہ غلام قادر صاحب کے کارکن ہیں کہ شاہ غلام قادر صاحب کو اپنی پارٹی لفٹ نہیں کرا رہی ہے. شاہ غلام قادر اپنا مقدمہ
अगर शाह गुलाम कादर, फारूक हैदर, तारक फारूक, मुश्ताक मनास अपना मुकदमा आज़ाद कश्मीर का मुकदमा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को नहीं पेश कर सके या उनसे राजी नहीं कर सके तो लोग उसके साथ क्यों खड़ोगे? सेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन वो ये कह रहा है कि अगर हमारा चौधरी यासीन साहब, सरदार याकूब, ये बाकी फैसल राठौर, ये अपना मुकदमा आज़ाद कश्मीर के गरीब लोगों का, आज़ादी लोगों का मुकदमा अपने पार्टी इनकी बात नहीं सुनी है, वो इनको घुमा फिरा कर करें, नहीं सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट फैसले का इंतजार करें। अभी तो आपको याद होगा कि जब पिछला इजलास हुआ, जब पिछला 13 मई का वाक़ा हुआ, तो याद होगा जरदारी साहब ने कहा कि हमारी बात हो गई है, ये आप 13 मई के मामलात को थोड़ा सा निकले तो हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर अनवरुल्लाह को हम अफोर्ड नहीं कर सके, तो ज़रा इसमें से ख़राबी हो गए तो हम इसमें रिफॉर्म्स लाएंगे, इस्लाहत लाएंगे, लेकिन बात नहीं सुनी गई। फिर इस्लामाबाद का जिम्मेदार आदमी, आपको याद होगा कि मुजफ्फराबाद गए जाकर तो आल पार्टी इजलास बुलाया इन्होंने, फारूक कादर साहब, शाह गुलाम कादर साहब समेत सारे, यानी उसमें सरदार याकूब, तनवीलिया, सरदार अतीक साहब, 4-5 सबके साथ मुलाकात है। तो इस्लामाबाद की इस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेदार शख्स को भी तमाम जमातों ने कहा इस बुराई का जिम्मेदार एक आदमी, उसका नाम है चौधरी अनवरुल्लाह, कि वो ये कह रहा है कि मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ, अनवरुल्लाह करके मैं असम्बली को जवाबदेह नहीं हूँ, वो कह रहा मैं काबीना को जवाब, वो काबीना के इजलास सर्कुलर असम्बली के जरिए से कराता है कि एक ऐसा शख्स आपने आज़ाद कश्मीर के ऊपर मसलत कर दिया जो ना काबीना को मानता है, ना पार्लियामेंटी पार्टी को मानता है, ना असम्बली को मानता है, ना सियासी जमातों को मानता है, तो भाई आप फिर इल्ज़ाम लगाते हो कि मोदी आ गया बीच में, मोदी शरारत कर गया जी, पैसे आगे शौकत कश्मीरी आ गया, राठौर साहब आप जब आप अभी के हाल में हाल बताओ, अगर अनवरुल्लाह के ज़ेर निगरानी हुए इलेक्शन, मेरी बात यहाँ खराबी हो जाएगी। अभी भी वक्त है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के पास, आज़ाद कश्मीर सियासी जमातों के पास कि यार मजीद खराबियाँ ना करें, आप पहले राला फौरी या नए इलेक्शन कराएं, नए मैंडेट, क्योंकि ये असम्बली, ये काबीना, इसके ऊपर लोग यकीन ही नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इनकी अपनी पार्टियां इनके ऊपर यकीन नहीं कर रही हैं। मुस्लिम लीग उनको वफाकी जमात अपनी उनको ऊपर एतबार नहीं करी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी पार्टी नहीं करी है, तो लिहाजा आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा बहरान है नए इलेक्शन कराए, आप नए इलेक्शन में मैंडेट में आए और ताकि फिर रोज की अफरा से बाहर निकले। अच्छा एजाज भाई साहब, जैसे राजा कफील साहब ने गुफ्तगू की, बड़ी कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की, इन्होंने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी को इलेक्शन में नहीं आना चाहिए, तो क्या अवामी एक्शन कमेटी को एक प्रेशर ग्रुप ही बने रहना चाहिए इस्लाह अहवाल के लिए? इन लोगों को असम्बली में नहीं आना चाहिए? असम्बली में यही रवायती सियासतदान, यही मकार लोग जाएं जिन्हें मकार कहा जाता है? मेरा नुकता ये है कि ज़रूरी नहीं है अवामी एक्शन कमेटी इसी अवामी एक्शन कमेटी को अवामी सियासी कमेटी बनाकर या सियासी पार्टी करार देकर कर ले, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के सिस्टम को, इलेक्शन के मैदान को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये लोग दोबारा काबुल हो जाएंगे, वही आएंगे, फिर ये बरादरियों का नाम दोबारा कायम कर देंगे, ये माफियाज का नाम दोबारा आज़ाद कश्मीर बहाल कर लेंगे, ये दोबारा ग्रिप कर जाएंगे। इसलिए अवामी एक्शन कमेटी एज खुद सामने आए या किसी मुनासिब सियासी पार्टियों के साथ मिलकर जो उनके नज़रियात ख्यालात जो अवाम की हमी हूँ, जिनके अंदर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं हैं, जिनकी गड़बड़ नहीं देखे ना, आजमाए हुए और ना आजमाए हुए में फ़र्क तो है ना, ज़ाहिर है आपके पास दस्तियाब ऐसी पार्टियां हैं जो इनके साथ खड़ी है, पार्टियां आपके पास ऐसी पार्टियां हैं जिनको माजी में आजमाया नहीं गया और वो जानदार लोग भी हैं और उनके ऊपर एम्बेजलमेंट के इल्ज़ामात भी नहीं हैं, उन्होंने कोई पेंशन में अपने लिए नहीं करने की, उन्होंने अपनी औलादों को भी इस कौम के मुसलत करने की कोशिश नहीं की। इस तरह के ग्रुपों को इकट्ठा करके ये अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर मैं समझता हूँ इस तरह को प्रेशर को लाजमी सामने आना चाहिए ताकि लोगों के पास, आज़ाद कश्मीर लोगों के पास मुतबादिल का ऑप्शन हो। वरना अगर ये काम उन्होंने न किया तो एक ग्रुप नमाज़ें पढ़ने वाला रह जाएगा और दूसरा ग्रुप वसाइल लूटने वाला, जिस ग्रुप से इस कौम की जान छुड़ानी है वो फिर जान छोड़ने मुश्किल हो जाएगी, फिर वो काबुल हो जाएगा आकर सारा। बहुत शुक्रिया, इसलिए अल्टीमेटली उनको इस रास्ते पर लाजमी आना चाहिए। बहुत शुक्रिया एजाज भाई साहब, बहुत शुक्रिया राजा कफील साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने बड़ी तफसील के साथ बात की जो मुज़ाकरात आज मुजफ्फराबाद में हुए। पहले मरले में अवामी एक्शन कमेटी फतह याब रही, उन्होंने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। हुकूमत इस बात पर आमादा हो गई कि जो 8 दिसंबर को उन्होंने मुआहदा किया था अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के साथ, उस पर अमल दरामद करेंगे। अब बात होगी 29 सितंबर की। काल के हवाले से कल अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला अवाम के हक़ में जो बात है वो करे। हम इसी दुआ के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।